बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लु अस्सलाति व अकमलु अस्सलामि अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हालिया बहरान ने हर ज़ी रूह को उदास और परेशान कर दिया है। कौमी और बैनुल अक़वामी उफ़क़ पर उभरने वाले इन हालात ने हर तरफ दहशत और वहशत का समा पैदा कर दिया है। आज मैं इसी सोच में गलता, आज ख़ुद मैं भी थोड़ा मौजूदा सूरत हाल पर फ़िक्रमंदी के साथ यहाँ ट्रांसमिशन के लिए आ रहा था, तो मेरे जहन के उफ़क़ पर कैफ़ी मरहूम के ये अशार आ रहे थे कि हर दौर में जदीद तकाज़ों के साथ साथ होती है आश्कारा सदाकत हुजूर की। हर दौर में जदीद तकाज़ों के साथ साथ होती है आश्कारा सदाकत हुजूर की। कुर्बान हम उन पे वो हमें महबूब क्यों ना हो, ईमान है खुदा पे अमानत रसूल की। और गुल की महक सबा की रविश चांदनी की रो, ये सब के सब हैं गर्दे लताफ़त हुजूर की। नाज़रीन, मौजूदा हालात में ये नतीजा निकालना बहुत आसान है कि हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान मेरे आका नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो दायरे खींचे थे, उनकी हक़ानियत आज के अहद में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का निज़ाम तहारत दुनिया के सामने पेश किया और जो जिस्म की सफाई के तरीक़े और उसलूब दुनिया को अता किए, और बिलखुसूस दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू का जो अहतमाम है, वो इस अमर पर दलालत करता है कि दुनिया के अंदर इंसान उसी सूरत में कामयाब और कामरान हो सकता है कि अगर वो वही की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करे। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक ने फरमाया, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि ये वो हस्ती है जो तुम्हारे लिए पाक चीज़ों को हलाल करती है और नापाक चीज़ों को, खबीस चीज़ों को हराम करती है। आज अगर हम इस कोरोना वायरस की इब्तिदा का अंदाज़ा करें तो उससे हम इस नतीजे पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं कि इस्लाम ने, दीन ने, नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की थीं, वो इंसानी सेहत और इंसानी जिस्म के साथ वही मुताबिकत की हामिल हैं। और जब हम इन चीज़ों से वो अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हराम करदा चीज़ों को अपने लिए हलाल करते हैं, वो चीज़ें जो खाने के लिए ममनू हैं, जब उनको खाने की कोशिश करते हैं और उनको अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करते हैं, तो फिर आलमी सतह पर इस नौइयत के बहरान पैदा होते हैं जो आज हैं। और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल हमें इस नौइयत की वबाओं के हवाले से जो हिदायत जारी फरमाई थीं, आज उनकी सदाकतें और ज़्यादा बढ़कर सामने आ गई हैं। आपने उस ऐसी बस्ती जहाँ इस नौइयत की वबा हो, उस अहद में, उस दौर में या उससे कबल ताउन का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ था जो फैलता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में ताउन फैले, उस बस्ती के लोग उस बस्ती को छोड़कर बाहर ना जाएं, और जो बाहर वाले हों वो उस बस्ती में ना आएँ। सिर्फ़ एक फरमान मेरे आका का अगर इस मौजूदा बहरान में आलमी ताकतें और इंटरनेशनल लीडरशिप इसको अपना लेती, या शायद उन्होंने अपनाने की कोशिश भी की हो, तो इस बहरान पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक ये चीज़ें फैलती गईं। हम ना फ़ज़ाई रास्ते बंद कर सके और ना ज़मीनी रास्ते बंद कर सके। मैं दोबारा दोहराता हूँ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जिस बस्ती में, जिस करिए में, जिस ख़ित्ते में इस नौइयत की वबा हो, वहाँ के लोग बाहर ना जाएं और जो बाहर वाले हों वो अंदर ना आएँ। अब हो क्या रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जहाँ बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ और ये वबा फैला हुआ है, वहाँ से लोग दूसरी ख़ित्तों में, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, जिसके साथ
اس مرض کے جو جراثیم ہیں وہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وباؤں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی طرف بھی ہمیں حکم فرمایا۔ طائف کے قریب ایک بستی ثقیف کا ایک وفد مدینہ میں حاضر ہوا، اور اس وفد کا ایک شخص جو ہے وہ اس نوعیت کی کسی متعدی بیماری میں مبتلا تھا۔ پورا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اور اس شخص نے اپنی اس مرض کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا تو وہیں رہ، تیری بیعت میں نے وہیں قبول کر لی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ یقیناً اس نوعیت کے امراض سے محفوظ تھے، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کو آپ نے یہ درس دے دیا، یہ سبق دے دیا کہ اس نوعیت کے حالات میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا لازم ہے۔ تو ناظرین، موجودہ حالات میں، موجودہ بحرانی صورتحال میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ہمارے ملکی اور قومی جو ادارے ہیں، انہوں نے جو احتیاطی تدابیر ہمیں عطا کی ہیں، جو گائیڈنس ہمارے شہریوں کو دی ہے، ایک تو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت سے اپنے اعتقادات جو ہم اس طرح کے ماحول میں پیدا کر لیتے ہیں کہ جی ہر چیز تو قدرت ہی کی طرف سے ہے، اور پھر جب ہر ایک دن موت آنی ہے تو پھر ہمیں اس نوعیت کی احتیاط کی کیا ضرورت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ مشہور واقعہ بتاتا ہوں کہ جب آپ شام کے سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں ایک بستی میں اسی نوعیت کی ایک وبا کی اطلاع ملی جو آپ کے راہ گزر میں تھی، تو آپ نے فوراً اپنی شورا کو طلب کیا، آپ نے اپنی پارلیمنٹ کا، اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا۔ تو شورا کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں یہ راستہ ترک کر دینا چاہیے اور کسی محفوظ راستے سے جانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار حاصل کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی آغوش کی طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر فاروق کے اس فیصلے کی تائید فرمائی۔ ناظرین، جو وحی ہے، جو الہام ہے، جو ہدایت ہے، یہ انسان کو زندگی کے ہر دوراہے پر، ہر چوراہے پر، ہر کٹھن راستے پر ہدایت عطا کرتی ہے، اور یہی وہ وحی ہے جو حرا سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ در شبستان حرا خلوت گزید، آئین و حکومت آفرید، کہ غار حرا کے شبستان میں خلوت گزینی اختیار کر کے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانیت کے لیے ایک ایسا لاہ عمل، ایک ایسا اسلوب حیات، ایک ایسا طرز زندگی لے کر آئے جس میں رہنمائی، عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے سارے زینے موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع پہلی وحی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اسی کے ذیل میں جبکہ دوسری آیت خلق الانسان من علق، تو پھر اسی ذیل میں ہم انسان کس حد تک مجبور اور کس حد تک مختار، اور پھر آج اس قدر دنیا کے اندر عروج، ارتقاء اور بلندی کے اولوالعزمیوں میں کہ سمندر تاب فرمان، پہاڑ انسان کے حضور سجدہ ریز، ایٹم کی بجلیاں اس کی مٹھی میں بند، اور ماہ مشتری اس کے زیر دوام، لیکن اس کے باوجود موجودہ بحران میں وہ سکون کے ایک سانس اور امن کے ایک تنفس سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ بحران میں سرعت سے پھیلتے ہوئے اس سرطان کا علاج نہ مغرب کے دانشوروں کے پاس ہے اور نہ ان کے ماہرین کے پاس۔ ان کا علاج اگر ہے تو وہاں جہاں مذہب کی سچائی سچی ہو۔ آئیے آج کے اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں جو پہلی وحی، در شبستان حرا خلوت گزید، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آج وہ فیصل آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہوں گے شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الغفار، بہت زیادہ بخشنے والا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد یا غفار اغفر لی ذنوبی 100 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا نام بخشنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔
مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید، اور آج کا جو موضوع ہے بالخصوص اس میں جو سورہ علق اور اس کی پہلی 5 آیات اور پہلی وحی اور ابتدائی وحی، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنی ابتدائی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. حدیث پاک بخاری شریف کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں پہلی وحی کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث اس کے متصل جس میں وحی کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. اور سورہ شورى کی 51 نمبر آیت میں بھی وحی کے جو طریقے ہیں، جن صورتوں میں وحی آتی رہی، ان کو بیان کیا گیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جو وحی کا آغاز ہوا وہ رویا صالحہ ہے، یعنی سچے خواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتے تھے، اور جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے صبح کی روشنی کی طرح اس کا نتیجہ، اس کی تعبیر جو ہے وہ سامنے آتی تھی. یہ 6 مہینے جو ہیں یہ اس میں رویا صالحہ کی صورت میں تھا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ 23 سال آپ پر وحی نازل ہوئی، اور اس کی ششمائی اگر ہم بنائیں تو 46 بنتی ہیں، اور ان میں سے ایک ششمائی 6 مہینے خوابوں کی صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی. اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تنہائی پسند آئی. چونکہ ایک شرک کا ماحول تھا اور خرابیاں تھیں اس ماحول میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل میں محبت ڈالی، تنہائی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو آپ غار حرا میں تشریف لے گئے. غار حرا میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہاں صرف ٹھہرنا ہی عبادت تھی، آپ کا وہاں تشریف فرما ہونا، اور آپ اپنے لیے کھانا وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں لے جاتے. تعبد اور تحنس یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں حدیث. جی ہاں. تحنس جو ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہم سمجھیں؟ اس کا مطلب یہی ہے تنہائی، یعنی تنہائی کے خلوت گزینی. جی ہاں. تو اسی کو عبادت باز نے قرار دیا. یا یہ ہے کہ چونکہ نماز تو شروع سے پہلے انبیاء کرام کے ہاں بھی رہی ہے، تو وہ حضور علیہ السلام پڑھتے تھے. جب کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی پھر تشریف لاتے، پھر لے جاتے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ پھر جاء الحق، سبحان اللہ، حق آ گیا، فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہر نبی کے پاس وہی لے کر آتے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، عرض کیا کہ اقرا، آپ پڑھیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب یہاں میں گزارش کروں گا، 3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا پڑھیے، آپ کو معانقہ کیا آپ کے ساتھ، قوت کے ساتھ. اور تیسری بار کے بعد جب انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا. یہاں اس بات کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ایک پڑھنا بالقوہ ہے اور ایک بالفعل ہے. سبحان اللہ. یعنی بالقوہ تو حضور علیہ السلام پڑھنے والے تھے، اسی لیے آخری مرتبہ پھر حضور نے پڑھا. لیکن بالفعل آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفعل میں اس وقت نہیں پڑھتا. جب 3 مرتبہ آپ کو اس طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے بھینچا، آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دیگر معاملات ہیں اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے، ساری توجہ جو ہے وہ اس وحی کی طرف ہو جائے. اور پھر تیسری مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو انس حاصل ہو جائے، مانوس ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق. اچھا، میں ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ اظہار نبوت ہے یا اعلان نبوت، اس کو کیا آپ اصطلاح کہیں گے؟ جی، یہ جو مرحلہ ہے جی، یہ اظہار نبوت کا ہے، اعلان نبوت کا ہے، یہ کیا ہے؟ در حقیقت نبوت تو ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام کو اس وقت مل چکی تھی جب آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ، اپنی اس تخلیق کے مراحل میں تھے. اس وقت سے حضور علیہ السلام نبی ہیں. بین الماء والتین، بین الماء والتین، اور لمنجدل فی طین، یہ بھی ہے. جی ہاں. حضور علیہ السلام جب پوچھا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی، عام نبی جو ہے وہ بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو
تاجدار انبیاء ہیں۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پنگوڑے کے عالم میں یہ کہا تھا کہ مجھے جعلنی نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو یہ اعلان نبوت تھا، یہ اعلان نبوت۔ جی ہاں، چونکہ وحی کے ذریعے پھر آپ کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اعلان نبوت ہے، یہ جو قرآن پاک کی نص سے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ہے جی، پہلی وہی ماہ رمضان المبارک پہلی میں وہی 17 رمضان کو آئی، 17 رمضان، اور وہ جو پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دونوں جو ہیں، یعنی وہی پہلی اس کا آغاز بھی اور پورے قرآن کا نزول بھی رمضان میں ہوا ہے۔ اچھا، میں ابھی دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ شیخ الحدیث ہیں اور حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، جامع حجویریہ داتا دربار میں مسند تدریس اور مسند حدیث پر فائز ہیں، تو میں ایک تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ خلوت گزینی کی طرف رغبت ہو گئی، یہ عرصہ کتنا ہے؟ اور دوسرا رویا صالحہ اور رویا صادقہ، یہ کتنا عرصہ ہے؟ اور تیسرا، میں ابھی مفتی فاروق صاحب کی طرف جا رہا ہوں، جی، جب واپس آؤں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ، اور تیسرا میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آپ نے غار حرا ہی کو کیوں پسند فرمایا کہ غار عرب، یہ اگر ہم مکہ کا جغرافیائی سا ایک جائزہ لیں، دیکھیں تو ارد گرد پہاڑ ہیں، اور تو یہ اس نوعیت کا جو انہیں مقام ہے وہ کسی بھی اور جگہ پہ میسر آ سکتا تھا، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، میں اس پر آپ سے رہنمائی لوں گا۔ مفتی فاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور آپ کی طبیعت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بھی بہت سی دعائیں۔ میں آج کی اس اہم موضوع کے حوالے سے، اور پھر اس اہم موضوع کے ذیل میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اور جس کی آج موجودہ بحران میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو آج کی میڈیکل سائنس ہے وہ آپ کے عطا کردہ فرامین کو قبول کرتے ہوئے اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ جناب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جو پہلی وحی ہے اور ایک ساتھ نازل ہوئیں، ان کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین اس پہلے وحی کے فیض سے مستنیر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کے ایک لوتھڑے سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ علم الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وحی کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے انسان کو خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ انسان کو اس سے ہی اپنی حقیقت کے بارے میں یقین سے جان لینا چاہیے کہ میں کتنا کمزور ہوں، میں پرے کاہ کی طرح ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتیں اس کی ہیں جس نے مجھے بنایا ہے۔ اور اس کا واضح منظر موجودہ حالات میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے بھی ابتدا میں بیان فرمایا کہ تمام تر دنیاوی قوتیں حاصل کرنے کے باوجود آج شرق سے لے کر غرب تک انسان کتنا بے بس نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے خزانے، ایجادات اور محیر العقول نئی دریافتیں اس کی مٹھی میں ہونے کے باوجود بے بسی کا عالم یہ ہے کہ چھوٹا سا جرثومہ، ایک وائرس ساری انسانیت کو دہلا دے گا اور کانپ کر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ساری دنیا ایک وائرس سے کس طرح گھبرائی ہوئی ہے، عالمی معیشت تباہ حال ہو چکی ہے،
اور ہر حوالے سے پریشانی اور اضطراب ہے۔ اس صورتحال میں انسانوں کو ڈرنا چاہیے اور اس مالک کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنی طاقتوں والا ہے کہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنی طاقتوں کے مختلف مظاہر دنیا کو دکھائے، کبھی سونامی بھیج کر، کبھی زلزلے بپا کر کے، کبھی عمارتیں گرا کے، کبھی اس طرح کی وباؤں سے کروڑوں انسان جو لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یہ سارے دردناک اور اندوہناک مناظر دکھا کے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے تو انسان جاگتا ہے اور اس کو تشویش ہوتی ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ اندھا پن اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے اس مالک کی بارگاہ میں۔ اس نے ایک وائرس کے ذریعے سے ساری دنیا کو بتا دیا میں ہوں اور میری ہی طاقت ساری طاقتوں پر غالب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں مسلمان کا اپنے رب پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو اور جس کے حضور تم جبین نیاز جھکاتے ہو وہ زبردست اور غالب طاقت والا ہے، اس سے یقین باندھے رکھو، وہ چاہے تو تمہاری مدد کر کے تمہیں اقوام پر سرفراز کر سکتا ہے۔ اور تیسری ڈاکٹر صاحب بات یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ وہی ہے جو عقل کو لگام دیتی ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے تو بسا اوقات وہ دھوکا کھا جاتا ہے۔ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ ایک جگہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی ہے تو ارد گرد کھڑے درخت ہمیں بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ آنکھ دھوکا کھاتی ہے تو عقل اس کی اصلاح کرتی ہے، اس کو روشنی دیتی ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، گاڑی چل رہی ہے، درخت کھڑے ہوئے ہیں۔ یوں ہی جب عقل دھوکا کھاتی ہے تو پھر وہی ہے جو اس عقل کو صحیح سمت اور درست راہ دکھاتی ہے، اس کو روشنی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کا ہمیں محتاج بنایا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص بغیر وحی کے خالق کا صحیح تصور نہ کبھی پیش کر سکا ہے نہ پا سکا ہے، اور جس نے وحی کے بغیر خالق کو تلاش کرنا چاہا وہ مظاہر پرستی کا شکار ہو گیا۔ کسی نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے درختوں کو، کسی نے آگ کو، کسی نے گائے بھینس کو، کسی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو۔ جس نے وحی کے بغیر خالق کو تلاش چاہا وہ بھٹک گیا۔ وحی کے بغیر خالق کو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس انسانیت پر مہربانی ہے، اس نے اپنی ذات کے عرفان کا صحیح تصور پیش کرنے کے لیے ہماری طرف وحی بھیجی، انبیاء بھیجے۔ میں ابھی آپ سے مزید بات بھی کروں گا۔ ہمارے ساتھ یہاں دو کالر بھی موجود ہیں۔ آج چونکہ موضوع ایسا ہے، ایک تو قومی حالات اور ملکی اور بین الاقوامی حالات ایسے ہیں، دوسرا ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے، اس پر بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف صاحب ہیں سرگودا سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، خوش آمدید جی آپ کو۔ میرا ایک سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ بہت اچھے عالم دین بیٹھے ہیں جناب، تو جبریل امین پیغام دیتے ہیں اقرا، دوسری مرتبہ کہتے ہیں اقرا۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سینے کے ساتھ لگا کے جب پھر کہا اقرا تو کلام طویل جبریل نے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق کیوں نہیں کہہ رہے؟ جی یعنی 3 مرتبہ اقرا کہا اور چوتھی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق کیوں کہا؟ یہ سوال ہے حافظ یوسف صاحب کا۔ اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، علی رضا صاحب حاصل پور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کو خوش آمدید۔ جی میرا سوال ہے جی سر، وعلیکم السلام سر، میرا سوال ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز پڑھو تو وہ استغفار کرو، ہم لوگ وہ نہیں کر رہے۔ جی وہ بھی کرنا چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور میں آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کو بتا دوں، آج تو باقاعدہ سرکاری طور پر پنجاب گورنمنٹ نے 10 بجے تمام جو مرکزی مساجد ہیں اس کے اندر صلاۃ التوبہ کے نوافل اس کا اہتمام کیا ہے، اور پھر انفرادی سطح پر لوگ دعا کریں، مساجد میں آ کر اپنے گھروں میں رہ کر دعا کرنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بڑا اجتماع جو ہے یا عام اجتماع جو ہے اس سے موجودہ حالات میں اعراض کیا جانا وہ زیادہ
مبنی بر حکمت ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر توجہ دینی چاہیے. اور میں یہاں آپ سے بطور خاص شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ اور ریاست اور گورنمنٹ جو ہے، ایک تو وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ سوسائٹی کو انفرادی سطح پر ایک خاندان کو اور ایک خاندان کے کو ان چیزوں کی طرف اپنے جو اس کے کنبے کے لوگ ہیں، جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں، ان کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے. اور حفظان صحت کے وہ اصول جو ہمیں دین نے دیے ہیں اور موجودہ تناظر میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور ان سے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. بلا وجہ جو میل جول ہے اور جو گیدرنگز ہیں، جو اجتماعات ہیں، ان سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے. اور اگر بہت اعلیٰ ترین اور سب سے بڑی مقدس جگہوں پر یہ ساری چیزیں ریگولیٹ موجودہ تناظر میں ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنی اپنی جگہ پر بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو منیمائز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اور موجودہ جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس کا یہ تقاضا ہے. اس سوال کا مختصر سا جواب دے دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 دفعہ اقرا کہا اور چوتھی دفعہ جب اقرا باسم ربک الذی خلق کہا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا، آپ نے پڑھا. ڈاکٹر صاحب جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے 3 مرتبہ صرف اقرا نہ کہا ہوتا تو اقرا باسم ربک کا اس کی فضیلت کیسے ظاہر ہوتی؟ واہ 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 واہ. اس لیے جب 3 مرتبہ اقرا کہا اور حضور نے نہیں پڑھا واہ تو یہ پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ جب میرے رب کا نام لیں گے تو میں اس کو پڑھوں گا. سبحان اللہ. اچھا، اس میں یہاں یہ بھی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی اور کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز تھی؟ بعض روایات میں ہے کہ ایک ریشمی جو ٹکڑا ہے کپڑے کا، دبیز قسم کا، اس کے اوپر یہ لکھی ہوئی آیات تھیں. اور ابن حشام اور رود العنف وغیرہ نے کاغذ کے ٹکڑے کا بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی تھیں. اور پھر ایک روایت اور جو ہے، ایک تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جو اس حوالے سے بخاری شریف نے بیان کی اور سب سے معتبر روایت بھی یہی کنسیڈر ہوتی ہے جی. لیکن بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ آپ شاید حالت نوم یا بیداری اور نیند کے درمیان تھے، اور اگر بیداری اور نیند کے درمیان تھے تو پھر یہ وحی نازل ہوئی. تو اس وقت پھر یہ آپ کا پڑھنا کیسا تھا اور آپ نے یہ پڑھے ہوئے کو محفوظ کیسے رکھا؟ جیسے بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ آپ کے دل پر، سینے پر محفوظ ہوئیں اور دل میں نقش ہوئیں. اس پر بھی میں آپ سے رہنمائی لوں گا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر ہم اپنے مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم پہلی وحی کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی سے محبت ہوئی. ایک تو اعلان نبوت ہے جیسا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، اور اس سے قبل جو جس کو ہم امر نبوت کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 ماہ کا عرصہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، جس کو رویا صالحہ کہا گیا ہے، رویا صادقہ بھی ہے کہ سچے خواب. جو رات کو خواب دیکھتے اگلے دن ہو بہو ویسے ہی ہو جاتا. اس کا عرصہ کتنا ہے؟ بعض لوگوں نے 6 ماہ بیان کیا ہے کہ ابتدائے وحی جو ہے یہ ربیع الاول میں ہے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ قرآن پاک کا نزول اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ ماہ رمضان المبارک میں ہے. اور یہ غار حرا جو ہے یہ ایک روایت کے مطابق یا بہت سے سیرت نگار اس امر پر بھی متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود غار حرا کو کیوں پسند کرتے تھے. اس لیے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کے آباء و اجداد بھی اس جگہ پر جاتے تھے. حضرت عبد المطلب جاتے تھے، حضرت ہاشم جاتے تھے، حضرت ابو طالب جاتے تھے. اور مکہ کے اندر وہ لوگ جو تعبد، تحنس، غور و فکر اور نبی آخر الزمان کے ظہور کے انتظار میں تھے، وہ یہاں آتے عبادت کرتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام پسند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں جب آپ محو عبادت ہوتے اور عبادت کے لیے بیٹھتے یا کھڑے ہوتے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر آپ کو سامنے نظر آتا تھا. اور ناظرین، محبت آفرین بات ایک یہ بھی ہے کہ آپ واپس آتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور پھر کچھ زیادہ سفر لیتے، کچھ ستو لیتے، کچھ جو لیتے، پھر واپس تشریف لے جاتے.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی معیت فرماتی، آپ کے ساتھ جاتی. اور ایک روایت یہ بھی ہے بڑی محبت والی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بعض اوقات یہ جبل نور جس کے اوپر یہ غار حرا ہے، یہ مدینہ سے اس وقت 3 میل کے فاصلے پر تھی. اب آبادی پھیل گئی ہے تو یہ زیادہ قریب آ گئی ہے. اس وقت 1400-1500 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ جبل نور کے دامن میں خیمہ زن ہو جایا کرتی تھی. آپ کے خدام، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے بیٹیاں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھیں. اور یہ کیا محبت آفرین منظر ہے، کیا نور پرور ماحول ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور ہماری امت کی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقۃ الکبریٰ بھی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کی تصدیق کی، صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ اپنی غم گساری اور محبت کے دامن واقعی ہے. تو غار حرا جو ہے یہ یہاں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. آپ کے بزرگ، آپ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی یہاں آتے تھے. اور جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے وہ یہاں کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالاہتمام یہاں گزارتے تھے، اور اس سے قبل بھی لوگ گزارتے تھے. اور پھر شوال کا چاند نظر آنے پر یہاں اس غار سے نیچے اترتے، طواف کرتے اور پھر گھر جاتے. وحی کا ابتدا اور آغاز، اور پھر اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول اور ماہ رمضان المبارک، اس دوران جو رویا صالحہ اور رویا صادقہ، اس سے آپ مستنیر ہوئے، مستفیض ہوئے. کنیکٹیویٹی، وابستہ ہون عالم بشریت کا عالم ملکیت کے ساتھ ربط. جی چیزیں تو موجود ہیں لیکن ان کا ایک خاص جگہ پر فریکوینسی کا میچ کرنا ملنا، یہ تاریخ انسانیت میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم واقعہ اور ایک اہم بات ہے. اور جو حدیث شریف آپ نے پڑھی وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. جناب، جب حضور علیہ السلام پر پہلی بات تو میں آپ نے غار حرا کے والے سے آپ نے خود تفصیل فرما دی ہے، تو سب سے بڑی بات یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کو خانہ کعبہ بالکل نظر آتا تھا وہاں سے، تو اس کی زیارت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی. باقی یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی حضور علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بھی معصوم فرمایا نبیوں کو. انسان کے اندر بھی ملکی صفات بھی رکھی گئی ہیں اور اچھی اور بری صفات جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، خاص طور پر جب ایک گھنٹی کی صورت میں آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس، جی سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس سے یعنی آتی تھی، تو وہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ وہ کیفیت حضور علیہ السلام پر جو تھی اس وقت ملکی کیفیت ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور جس وقت وہ آواز ختم ہو جاتی تھی، وہی نزول ہو جاتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا حضور کو یاد ہو جاتا تھا اسی دوران، اس کے بعد حضور علیہ السلام کو یاد ہوتا. تو یہ ملکی کیفیت چونکہ ایسی کیفیت ہے کہ فرشتوں کا جو وجود ہے ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کی عبادت بھی رکوع کی صورت میں ہے، سجدے کی صورت میں ہے، قیام کی صورت میں ہے. تو گویا کہ غار حرا کے اندر بھی حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لے جاتے تھے کہ بالکل تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں. یہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب سمجھے جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے پہلے غار حرا بھیجا کہ تاکہ نہ شہر کے لوگوں کے ساتھ، نہ دنیاوی کوئی معاملات کے ساتھ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو. قاری ستار صاحب ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید. خطہ باب الاسلام وادی مہران پورے صوبہ سندھ کی طرف سے ماشاءاللہ آپ کو اور 92 کی پوری ٹیم کو محبت بھرا سلام. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. بخاری صاحب کی بلا مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا انبیاء کرام کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں؟ اور پہلی اور وحی کے درمیان کہتے ہیں کچھ وقفہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر
وہ کچھ آثار تو وہ بھی ذرا فرما دے کتنا وقفہ تھا. انبیاء کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور پھر پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ آیا. مفتی فاروق القادری صاحب یہ جواب میں آپ سے لوں گا. یہ سندھ سے آنے والی چیز سیدھی فیصل آباد آپ کے پاس پہنچے گی. موٹر وے کا ایک جو انٹرچینج ہے وہاں بھی بن گیا جو وہاں سے آ رہی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے محمود الحسن صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی آپ کو خوش آمدید. کیا حال ہیں؟ خوش آمدید آپ کو. جی الحمدللہ. جی فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو 92 کا دیوانہ ہوں اور یہ میں نے پیغامات جو ہیں وہ نسل در نسل پہنچا دیے ہیں. الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ سوال ہے میرا کہ جب شاعروں ادیبوں کو مصرے اترتے ہیں شاعری کے جی اور جو مصرے اترتے ہیں آیا اس آمد کی شاعری کو ہم کیا درجہ دیں گے؟ واہ کیا کہنا ہے. شاعروں اور ادیبوں پر جو مصرے اترتے ہیں اس کو کیا درجہ دیں گے؟ اقبال سے یہ بات کسی نے پوچھی تھی. مجھے ایف سی کالج کے وہ پرنسپل تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, لیکن روزگار فقیر نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس نے, وہ کرسچین تھا, اس نے کہا کہ اقبال کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پروفٹ پر وحی اترتی تھی؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ تم میرے رسول کی بات کرتے ہو. اشعار مجھ پر القاء ہوتے ہیں, میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا در ادنا خادم ہوں, مجھ پر اشعار القاء ہوتے ہیں. اور گوئٹے کے ساتھ شاید اس کا مکالمہ ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو اس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا, ٹرانسلیشن پڑھا تھا, اور اس نے شیئر کیا تھا. اس نے یہ بات اس نے کہا تھا کہ جب میں قرآن پاک کا حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, اس نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک کا جب ترجمہ پڑھتا ہوں تو میری طبیعت کے اندر ایک عجیب کیف سا مجھے محسوس ہوتا ہے, اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مختلف جہانوں کے در میرے آگے واہ ہو رہے ہیں. بہرحال مفتی فاروق القادری صاحب اس کا جواب دیں گے. ایک تو انبیاء کے خواب جو ہیں کیا وہ بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو وحی کا درجہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, عمر کے آخری حصے میں ملنے والے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا, میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا لیکن کامن سینس سے یہ کہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ وحی نہ ہوتی تو پھر یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا مرحلہ اور ایسا معاملہ کرنے سے قاصر رہتے. لیکن چونکہ مفتیان تشریف فرما ہیں, فتویٰ تو انہیں کا ہے. جی مفتی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, قرآن و سنت کی روشنی میں متعدد قسمیں ہیں وحی کی, ان میں سے ایک خواب بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی مثال آپ نے دی, جس کو قرآن مجید نے قد صدقت الرؤیا کہہ کر تصدیق بھی فرمائی. خواب کے ذریعے حکم دیا جائے یہ بھی وہی ہے. گھنٹی کی آواز جسے سلسلۃ الجرس اپنے حدیث کے الفاظ بھی پڑھے اسے بھی وہی کہا گیا. نبی کے دل میں بات القاء کی جائے یہ بھی وہی ہے. یوں ہی جبریل امین اپنی اصلی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں 3 دفعہ آئے, یہ بھی وحی کے نزول کی صورت. اسی طرح جبریل امین کسی معروف صحابی کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے, جیسے حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں بارہا حاضر ہوئے, یہ بھی وحی کی صورت تھی. جبریل امین کسی غیر معروف شخص کی شکل میں آئے, کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں آ جاتے تھے, یہ بھی وحی کی صورت تھی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پردے کی اور کلام فرماتا, یہ بھی وحی کی صورت ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے براہ راست بے پردہ کلام فرمائے, یہ بھی وحی ہے, اور یہ شرف ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا معراج کی رات. یوں ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ وحی کی اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں جس سے وہ اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے اور ان کو القاء فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں, یہ وحی کا معاملہ بڑا کٹھن ہوتا تھا, بہت تکلیف دہ, بہت مشکل وقت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اونٹنی اس کا بوجھ نہ برداشت کرتی, بیٹھ جاتی. ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت کے ران پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہے تو وحی کا نزول شروع ہو گیا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی, ایسے محسوس ہو رہا جیسے میری ران کٹ چکی ہے اور میرے بدن سے علیحدہ ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے احد پہاڑ میرے گھٹنے پہ کسی نے رکھ دیا ہے.
ایسے الفاظ بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ کا کلام یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان ہے، آپ نے وحی کی ساری تکلیف اور بوجھ اپنے سر مبارک پر اٹھا کر اس امت کو پاک کلام الہی اور قرآن کی شکل میں عطا فرما دیا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کی بہت گراں قدر گفتگو تھی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مفتی فاروق القادری صاحب آپ کا شکر گزار، اور پروگرام کے بالکل اختتام پر حافظ محمد ارشد صاحب ان کی طرف جانے سے قبل دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ ولا تکسبوا کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر کوئی شخص کسی الزام میں پکڑا جائے، ناجائز الزام میں، تو وہ اس آیت کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جناب درد دل کا مجھے عطا یا رب دے، میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا